खुश हैं एक बार फिर से खुदा के ज़ुर आकर, और आप सबको देखकर दिल शादमान है और इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब यहाँ पर हैं ताकि मुक़द्दस कलाम को जाना जाए, सीखा जाए, समझा जाए और कलाम के सबसे हम बरकत पा सकें। आज जो रेफरेंस आपके लिए खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, वो अगर कोई कहे कि सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है अगर हमसे कोई ये पूछे कि किताब मुक़द्दस में सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है, तो आप कहेंगे तो ज़बूरों को सबसे ज़्यादा अक्सर लोग क्या करते हैं। और फिर अगर ज़बूरों में से कहा जाए कि सबसे फेमस ज़बूर जिसकी शायद एक आयत सबको आती है, और वो ज़बूर है, वो ज़बूर 23 है। अक्सर ये सिखाया जाता है। और ज़बूर 23 पहली आयत किसी को याद है? वाह, ये सबको याद है। बाइबल मुक़द्दस में से ये दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है, और ज़बूर का मतलब होता है हमद के गीत या हमद का गीत। और ज़बूर जो है, यहाँ से 23 में से जो एक आयत हमने पढ़ी, वो बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, खुदावन मेरा चौपान है और मुझे कमी। चौपान कहा जाता है किसको? चरवाहे को। और एक तरह से बुजुर्ग दाऊद ये कह रहा है, खुदावन मैं तेरे लिए एक भेड़ की मानिद हूँ और तू मेरा चरवाहा है। और फिर वो कहता है, खुदावन क्योंकि मेरा चौपान है इसलिए मुझे कमी। लेकिन क्या कोई यहाँ पर बैठा शख्स अपनी काबिलियत, अपनी हिकमत, अपने जोर से जो इस दुनिया में बसता है, क्या वो दावा कर सकता है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, या मैंने कभी दुनिया के अंदर जो भी काम किया उसमें कभी कमी नहीं हुई? बल्कि सच तो एक ये है कि हम कभी कभी बड़ी तगोदो करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और जो कुछ हम शहबाज साहब जमा करते हैं महीना भी ख़त्म नहीं होता और हमारी जेब में पैसों की कमी हो जाती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो राशन हम महीने के हिसाब से लेकर आते हैं, सच ये है कि अगर 2-4 अजीज ज़्यादा आ जाएं तो फिर आटे के उस मटके में भी या मट्टी में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। आप और मैं कमियों का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर हम ये अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी चीज़ें क्या हो गई हैं? कम हो गई। लेकिन एक आज आपके लिए और मैं अपने लिए खुशी का पैगाम ये रखना चाहता हूँ, अगर आज हम ये अहद कर लें बुजुर्ग दाऊद की तरह कि खुदावन तू मेरा चौपान है इसलिए मुझे कमी, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, आस्ता आस्ता वो खुदा जिसके हाथ के नीचे कभी कमी नहीं होती, चीज़ें आस्ता आस्ता दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। ज़रूरत यह है कि हम खुदा को अपना दें। ज़रूरत इस उम्र की है कि खुदावन को अपना चौपान मान लें और अपनी प्रायोरिटी, अपनी अहमियत अपने हिसाब से हम कहें, खुदावन मैं तुझे सबसे आगे रखता हूँ। यकीन जाने हालात क्या हो जाएंगे, तब्दील होना शायद रातों रात ना हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, चीज़ें ज़रूर क्या हो जाएंगी। सर बात यह है कि दाऊद ने ऐसे नहीं कहा, खुदावन तू मेरा चौपान है और मुझे कमी। मैं आपको बाइबल से एक नहीं, ऐसे कई एक वाक़यात बता सकता हूँ जहाँ पर खुदा ने जब रहनुमाई की, खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया तो चीज़ें कम थी, लेकिन वो कम थी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए, चीज़ें कम थी लेकिन कम नहीं रही। चीज़ें कम थी, वाकई कम थी। मैं आपको एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो वो वाक़या, जब मुक़द्दस कलाम में पढ़कर देखें कि एक खातून के पास, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जब एलिया खिदमत में था, और एलिया क्योंकि नबियों में से था, और कलाम कहता है उसने अखयब बादशाह से ये कहा कि जब तक मैं ना कहूँ आसमान से मी नहीं। आप समझ पा रहे हैं क्या? बादशाह से ये बात कहना कि जब तक मैं ना कहूँ आसमान से बारिश नहीं होगी, तो क्या बादशाह इस बात से खुश होगा? बादशाह खुश नहीं होगा। और उस वक्त बादशाहों का रोब और ताकत ये थी, वो कभी भी किसी पर भी हाथ डाल सकते थे। और कलाम में लिखा, जब एलिया ने ऐसा कहा तो उसी वक्त खुदा ने कहा, अब तो ऐसा कर, यहाँ से निकल, और लिखा है उसे क्रेत के एक नाला पर कहा वहां जाकर बैठ जा। और वहां पर लिखा है खुदा ने कहा, अब ये जो नाला है जहां पर पानी बह रहा है, इस पानी में से पीना, और फिर रोटी और बोटी का इंतजाम भी किया गया। कौवा आता
اور اگر میں غلط نہیں تو کلام میں لکھا ہے وہ ایک وقت آتا، وہ ایلیا کے لیے کتنے وقت روٹی لے کر آتا؟ کتنے وقت؟ 2 مرتبہ. وہ 2 مرتبہ آتا اور ایلیا کے پاس روٹی بھی لے کر آتا اور بوٹی بھی لے کر آتا. تو یہ خدا کی شان ہے. ہاں، جو دوسروں سے لے جا چاہتا تھا. پنجاب میں شاید یہ واقعات ذرا زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، کہاں وہ تو زیادہ تیز لے، اور وہ اکثر بچوں کے ہاتھوں سے بھی چیزیں لے کر چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر خدا معجزانہ طور پر کام کر رہا ہے. سر کلام میں لکھا خدا مقرر کرتا ہے اور پرندے آتا، لکھا کوے اور سے روٹی بھی دیتے اور بوٹی، اور ہوتے ہوتے پانی سوکھ گیا. جب پانی سوکھ گیا تو ڈاکٹر صاحب لکھا خدا نے کہا اب یہاں سے اٹھ، اور میں نے تیرا انتظام کہیں اور کیا ہے، اور تو سارپت ایک شہر ہے، اس وہاں پر ایک بیوہ کے پاس چلا جا اور دیکھ میں نے وہاں پر انتظام کیا ہے. اور ایلیا وہاں سے اٹھا اور سارپت کو چلا گیا. اب کلام میں لکھا سارپت کے پھاٹک پر جانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ لکھا ہے اسے پھاٹک پر ایک بیوہ عورت، ایک خاتون ہے، وہ اسے کیا آتی ہے؟ نظر آتی ہے. اور وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کلام کہتا ہے کچھ لکڑیاں جمع کر رہی تھی. ایلیا اسے کہتا ہے اب یاد رہے خدا چاہے اگر آپ سے کلام کر بھی دے نا کہ میں آپ کا انتظام کروں گا، لیکن پھر بھی آپ کو پھر بھی کہنا پڑے گا. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں خدا مدد کرے گا. ہاں خدا مدد کرے گا، لیکن سر معذرت کے ساتھ ایلیا کو خدا نے کہا تھا میں مدد کروں گا، اور بیوہ ہوگی وہ تیری مدد کرے گی. لیکن پھر بھی اس نے جا کر بیوہ سے کہا کہ جا میرے لیے ایک گلاس کیا لے کر آ. اسے پالا پانی لے کر آ. پانی مانگا، عورت نے کہا ٹھیک ہے. پانی کی بات تک تو ٹھیک ہے، بعد میں کہتا ہے ایسا کرنا میرے لیے ایک بھوک لگی ہے اور میرے لیے ایک روٹی بھی لے کر آ. تو کلام میں پڑھ کر دیکھیں لکھا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے، کیا جی؟ دلچسپ بات یہ ہے اب یہاں پر خدا 2 طرح سے کام کر رہا ہے. خدا ایک طرح سے اگر آپ سمجھیں تو خداوند نے ایلیا کو کہا میں تیری مدد کے لیے وہاں پر ایک بیوہ کیا کی ہے؟ مقرر کی ہے. اچھا اب میرے ساتھ رہیے، آپ بات سمجھے. مدد کس کی ہو رہی ہے؟ ایلیا کی مدد ہو رہی ہے یا بیوہ کی مدد ہو رہی ہے؟ اب یاد رہے کچھ کہہ رہے ہیں ایلیا کی، کچھ کہہ رہے ہیں بیوہ کی. اب میں آپ کو یہی، جب خدا کا کوئی پیغام آپ تک پہنچے تو مدد کسی ایک کی نہیں، مدد ہمیشہ. تو یاد رہے یہ خوشحالی ایسے ہی ہے جی سر. اگر آپ خدا کے لوگوں کو قبول کرتے ہیں، خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، تو ایک طرف سے خدا کے لوگ بھی برکت پائیں گے، لیکن سچ یہ ہے بیوہ بھی کیا پائے گی. اور اسے کہا جا کر روٹی لے کر آ. وہ کہتی ہے تیرے خداوند کی سوگن قسم کھا کر کہتی ہوں میرے پاس اب اتنا آٹا اور اتنا تیل ہے کہ شاید ہم ایک وقت کا کھانا کھائیں اور اس کے بعد میں اور میرا بیٹا موت کا کیا کریں گے. ایسے ہی ہے. تو کلام میں لکھا ہے ایلیا نے کہا جا کے پہلے کس کے لیے بنا کر لے آ. پہلے کس کے لیے لے کر آ؟ میرے لیے. اور میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے قول کے مطابق اس مٹکے میں جہاں پر تو نے آٹا رکھا ہے، خداوند کہتا ہے وہ مٹھی بھر آٹا ختم نہیں ہوگا جب تک کال ختم نہ ہو. اور خداوند کہتا ہے اس کپی میں جس میں تیل ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک کال ختم. تو کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا آٹا واقعی میں بہت تھا؟ جواب ہے جی نہیں. واقعی وہ ایک وقت کا کھانا ہی تھا. کیا کپی میں تیل واقعی زیادہ تھا؟ جواب ہے جی نہیں، تیل واقعی نہیں تھا. تو وہ ایک وقت کا کھانا تھا. لیکن میں یہی تو آپ کو انکرج کر رہا ہوں کہ اگر خداوند ہمارا رہبر بن جائے تو پھر تھوڑا نہیں ہے. بائبل مقدس میں اگر آپ نے اس پورے عمل کو سنا ہے تو آپ نے 3 باتوں پر غور کیا ہوگا. پہلی بات اس نے کہا جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ تو پہلے کس کے لیے لے کر آ. تو اس کا مطلب پہلے پریورٹی، پہلے اہمیت. سر پہلے کس کو دینی ہے؟ پہلے خدا کو دے دے. پہلے خدا کو اہمیت دے. اور پھر اس نے کہا کہ جب میں کھا کر شیر ہو جاؤں گا تو میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ تو اب کیا لے کر آ. ایمان لے کر آنا کہ خدا تیرے مٹکے سے
آٹے کو ختم ہونے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا، اہمیت کس کو دینی ہے؟ خدا کو، خدا کو اہمیت دے دی۔ اس کے بعد آپ نے خدا کی بات پر کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے، اور پھر کیا کرنی ہے؟ فرما برداری کرنی ہے۔ وہ لے کر آئی، اور کلام میں لکھا خداوند نے نہ تو مٹکے سے آٹا ختم ہوا اور نہ ہی کپی میں سے۔ کیا آپ سمجھ پائے ہیں داؤد کا تجربہ کیا واقعی ٹھیک نہیں ہے کہ خداوند تو میرا چوپان ہے اور مجھے کمی؟ سچ یقین جانیے، ہم خداوند پر بھروسہ کریں، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کمیاں ہیں، لیکن کمیاں ختم ہونا کبھی کبھی کم ہوگا، لیکن وہ کم بھی بابرکت ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا کہ یار یہ کم بھی جیسے کیا ہے، کم بھی جیسے یہ بہت ہے، کیونکہ خداوند کی برکت اس میں ہے۔ بائبل مقدس میں پڑھ کر دیکھیں، لکھا ہے یوسف جس کام کو ہاتھ لگاتا اس میں کیا آ جاتی؟ اس میں برکت ہوتی۔ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بابرکت ہیں اگر خداوند کے ساتھ ہیں۔ سر تھوڑا بھی تھوڑا نہیں ہے، وہ بڑھ جائے گا۔ صرف ضرورت یہ ہے خدا پر کیا رکھیں، ہم اعتقاد رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اور یہ بائبل کا کوئی ایک یونیک واقعہ نہیں ہے، بائبل میں سے ایسے میں آپ کو کئی واقعات بتا سکتا ہوں جہاں پر لوگوں نے یقین کیا، لوگوں نے بھروسہ کیا کہ خداوند جو کہتا ہے، خداوند کے ہاتھ کے نیچے چیزیں تھوڑی بھی تھوڑی نہیں۔ ایک واقعہ چلے میں آپ کے لیے چاہوں گا اور آپ پڑھ لیں، مقدس کلام کو کھولیں، دوسرا سلاطین اس کا چوتھا باب اور اس کی آیت نمبر 42۔ کلام میں لکھا ہے اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، اور لکھا ہے پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا۔ روٹیاں کتنی ہیں اس کے پاس؟ 20۔ اب کلام میں لکھا ہے اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے، الیشا نے کہا کہ ایسا کر ان لوگوں کو دے دے۔ تو آگے لکھا ہے اس خادم نے کہا کیا اتنے ہی کو 100 آدمیوں کو کے سامنے رکھ دوں؟ مرزا صاحب بندے کتنے نے؟ بندے کتنے ہیں؟ 100، اور روٹیاں کتنی ہیں؟ جی چلے اگر ہم زیوم کر لیں کہ آدھی روٹی بھی کر لیں تو پھر بھی کتنے لوگوں کو ملے گی؟ 40۔ چلو جی آدھی کا بھی جسے ایک چوتھائی بھی کر لیں تو روٹی کا چوتھا حصہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے کیا جی؟ تو پھر بھی کتنے لوگوں کو ایک نوالا سمجھ ملے گا؟ کتنے لوگوں کو؟ 80 لوگوں کو۔ اور اب بندے کتنے ہیں؟ 100 لوگ، اور روٹیاں ہیں 20۔ کلام میں اب پڑھ کر دیکھیں الیشا کو خداوند کیا کہتا ہے۔ خداوند اس سے کہتا ہے سو اس نے پھر کہا لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ آگے لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند آپ کہتا ہے، خداوند بات کر رہا ہے کہ وہ کھائیں گے اور ان میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ بس اس نے ان سے آگے رکھا، انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا چاہ رہا ہوں؟ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی، بس میں یہی سچائی آپ کو بتاؤں۔ آپ یہ نہ سوچیں ہمارے پاس کم ہے، آپ یہ سوچیں کہ جو خدا ہے وہ طاقتور ہے، اور اگر وہ برکت دینے پر قادر ہے تو پھر یہ تھوڑا بھی تھوڑا نہیں رہے گا۔ ٹرسٹ کریں، یقین کیجئے، پہلے اہمیت خدا کو دیں، خداوند حالات کو کیا کرے گا؟ بدل دے گا۔ میں بائبل سے ایسے سینکڑوں ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کو پڑھ کر دیکھیں کلام میں لکھا خدا نے یہ ایک واقعہ نہیں، خدا نے لاکھوں کو چنا۔ اور کلام میں پڑھ کر دیکھیں جب خداوند نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں۔ اور لکھا کلام میں لکھا ہے خداوند نے آسمان سے ان کے لیے ہر روز کیا برسائی، اور روٹی میں کبھی کمی۔ کلام میں لکھا خداوند نے ان کے تن کے کپڑے کو پرانا ہونے، ان کے پاؤں کی جوتی کو ٹوٹنے۔ کلام میں یہاں تک لکھا ہے کہ خداوند نے انہیں کسی چیز کی کمی ہونے۔ میں سوچتا ہوں لاکھوں کو سیر کرنا اور ہر روز کرنا۔ ایک سچائی یہ ہے سر، خداوند کو اگر چوپان بنائے تو پھر وہ راضی ہے تو کمی وہ نہیں۔ آپ کو ایک اور واقعہ چلے یاد دلانے کے لیے، ریکال کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ نے پتا ہوگا جب آپ سلاطین کی کتاب 5ویں باب میں ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، بیوہ ہے،
اور لکھا اس کے کتنے بیٹے ہیں، کتنے بیٹے ہیں، اور اس نے قرض لیا تھا اس کے شوہر نے، اور اب وہ قرض کیونکہ ادا نہیں کر سکی تو قرض کو آیا کہ اپنے بیٹوں کو دے، ہم انہیں غلام بنائیں اور اپنا قرضہ ان سے کیا کریں۔ ماں دوڑ کر کس کے پاس گئی، کس کے پاس؟ علیشہ کے پاس۔ اسے کہتی ہے دیکھ تو جانتا ہے میرا شوہر جو تیری طرح خدا کا خادم تھا وہ وفات پا چکا ہے، اب میں قرض کو آئے ہیں اور دینے کے لیے، ادا کرنے کے لیے پیسے میرے پاس۔ تو علیشہ کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ تو کلام میں لکھا، اس نے کہا میرے پاس کیا ہے، میرے پاس ایک پیالے میں کیا ہے، صرف ایک برتن میں سمجھ لے میرے پاس کیا ہے، تیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک پیالہ تیل کہہ لیں، ایک کوپی میں سمجھ لے جیسے تیل ہے۔ اچھا جی تیل آپ کے پاس، تو خدا نے کہا کہ علیشہ کو خدا نے کہا اسے کہہ کہ جا اور اپنے پڑوسیوں سے ارد گرد سے جا کر برتن کیا کر لے، ادھار کیا کر لے، مانگ لے۔ اور جب برتن ادھار لینے ہیں تو آگے دلچسپ بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ جب برتن لے لے تو پھر پیچھے دروازہ کتنے سمجھتے اس بات کو؟ کون بتائے گا خداوند نے یہ کیوں کہا کہ برتن کٹھے کر لو تو بعد وہ دروازہ کیوں؟ کون بتائے؟ جب آپ رمیز کے گھر سے بھی آپ نے برتن لے لیا اور یہاں سے معروف صاحب تہاڈے کرو بھی لے لیا، ڈاکٹر صاحب کرو لے لیا، وکاس بھائی ایک تہاڈے لو بھی ٹوٹ گیا، تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ تو خدا نے کلام کیا ہے کہ اس ایک برتن جو آپ کے پاس اس میں تیل ہے اس میں سے ڈالنا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ کلام کیا خدا نے سب سے کیا ہے؟ یہ خدا نے سب سے کیا ہے؟ یہ نہیں، سب سے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو جب آپ ایمان پر کھڑے ہو تو کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہو سکتا ہے تسی کی کر لگے ہو، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے آپ کا ایمان جو کھڑا ہوا بھی ہے۔ کبھی کبھی آپ اور میں آج یہاں سے کلام لے کر جائیں گے اور وہ کلام یہ ہے خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی، تو یاد رہے جس نے یہ نہیں سنا نا، آپ اس کو جب یہ کہیں گے کہ میرے پاس تھوڑا ہے، میرے پاس سیلری کم ہے، لیکن میرا خدا میری کمی ہونے، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ایک بھی ہو سکتا ہے، تو یاد رہے وہ تو ایسا کہہ سکتا ہے، لیکن آپ تو کلام کو سن کر آئے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے طاقت ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ آئے اور انہوں نے پیچھے سے دروازہ، اور ماں برتن کو بیٹوں کو کہی لے کر آؤ، برتن میں تیل ڈالا گیا تو ایک برتن فل ہو گیا لیکن یہ پیالہ خالی، دوسرا برتن لائے دوسرا فل ہو گیا لیکن یہ برتن خالی۔ ماں کہتی گئی برتن بھرتے چلے گئے، اور ایک وقت آیا ماں نے کہا کہ اور لے کر آئے، اور بیٹوں نے کہا برتن ختم، تیل بھی ختم، اور پھر کہا گیا، پھر وہ واپس آئی اور کہتی ہے ایسا ہوا، اس نے کہا جا اس کو بیچ اور اپنا قرضہ۔ واو کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اب سمجھے بات، یہ کلام یہ بتانے کے لیے ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے کمی نہیں ہے، خدا رہبر بن جائے، خدا پر اتقاد ہو جائے۔ سر ہم کمزور ہیں، ہم کم وسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹرسٹ کیجئے، یقین کیجئے، خدا کو اہمیت دے، خدا کے پاس لے کر آئے، جو کچھ ہے اسے خدا کے ضرور۔ وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا آپ خدا کو دے دیں، یقین جانیے خدا ہمارے لیے حالات کو تبدیل کرنا شروع کر دے گا، اور آہستہ آہستہ چیزیں خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بائبل مقدس میں داؤد نے ایسے نہیں کہہ دیا خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی۔ کہ آپ نے کبھی اس طرح غور کیا کہ واقعی یہ تو سچ ہے، کلام میں جا خدا نے ہاتھ بڑھایا وہاں پر کمی نہیں ہوئی، تو خدا ہمیں بھی کمی ہونے نہیں دے گا۔ آپ اگر مزید یہ تو اس سے آپ سوچیں پرانے آیت نامے میں سے، آپ نئے میں سے پڑھ کے دیکھ لیں، کہ آپ کو یاد نہیں کہ کلام میں لکھا یسوع کے پیچھے ایک بڑی بھیڑ ہے، اور یسوع کو اس بھیڑ پر کیا آیا؟ ترس آیا، اور یسوع کہتا ہے ان کو کچھ کھانے کو۔ شاگرد کہتے ہیں خداوند ان کے لیے تو 200 دینار کی روٹیاں بھی کیا پڑیں گی، ایڈا ہجوم کی میں کھوائیں گے۔ کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع نے کہا آپ کے پاس کیا ہے، لیکن جدو یہ آکی نا آپ کے پاس کیا ہے، یہ نہیں دس دے لوگ، آپ پڑھ کر دیکھیں، لیکن ساری جگہ پر جو واقعات آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے کہا تیرے پاس کیا ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ پہلے جو ہمارے پاس ہے اسے نہ چھپائیں،
وہ تو خدا یہ خدا میں اینے جو گا یہ تیرے لیے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہتے خدا میں تیرے لیے ہوں۔ تو یاد رہے خداوند چیزوں کو تبدیل کرنا شروع کرے گا۔ اور یہاں پر بھی ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس 5 روٹیاں اور خداوند نے کہا بھی بڑھیا نہیں، بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کا حکم دیا۔ سر کلام میں مجھے نہیں پتا کیسے ہو رہا تھا لیکن عجیب ہے، کچھ عجیب وہاں پر تھا، معجزانہ طور پر وہاں پر چیزیں وجود میں آ رہی تھیں۔ کلام میں لکھا ہے خداوند نے بیٹھنے کا حکم دیا، وہ 5 روٹیاں تھیں۔ یسوع کلام میں لکھا ہے روٹی توڑتا گیا اور دیتا گیا، روٹی ٹوٹتی ہے آگے جا رہی ہے، یسوع دیتا جا رہا ہے۔ 5000 لوگ سیر ہو گئے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے بچے اور بیٹیاں ابھی تعداد میں فرق ہے، بچے ہوئے کتنے ٹوکرے بھر گئے روٹیوں کے؟ 12۔ کیسے عجیب طور سے کام ہو گیا؟ سر میں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہی تو آپ کو ایمان پر کھڑا کرنے چاہ رہا ہوں۔ خداوند اگر چوپان ہے تو پھر کمی یسوع کے ہاتھ کے نیچے کمی نہیں۔ مسائل کیسے بھی کیوں نہ ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، جاری بھائی اگر سچ یہ خدا ساتھ ہے تو پھر کمی کیسے بھی کمی کیوں نہ ہو، خدا ہماری کمیوں کو دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ نہ صرف جسمانی لحاظ سے کمیاں ہوں تو خدا دور کرے گا، بلکہ اگر روحانی طور پر بھی کوئی کمی ہے تو خدا وہ بھی دور کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھ کر دیکھے ایک شخص خدا کے پاس آیا اور کہا خدا میرے ایمان میں اگر کمی ہے تو اسے کیا کر، پورا کر۔ اس کو خدا نے ایسا کیا۔ آپ نے پڑھ کر دیکھے یعقوب کے خط میں لکھا ہے حکمت کی کمی ہے تو وہ بھی کس سے مانگے؟ تو خداوند ایمان کی کمی بھی دور کرے گا، خداوند حکمت کی کمی بھی دور کرے گا، خداوند وسائل کی کمی بھی دور کرے گا۔ آپ کسی بھی طرح کی کمی کا شکار ہم کیوں نہ ہوں، خداوند ساری کمیوں کو دور کرنے کی قدرت آج کمیاں دور کرے گی۔ کوئی بھی کمی ہے خداوند کے پاس لائیں، مسئلہ کیسا بھی کیوں نہ ہو خداوند کے پاس لائیں، اور آج کے بعد اس آیت کو جب دہرائیں تو کہیے خداوند تو میرا چوپان ہے اس لیے مجھے کمی، لیکن ایک وقت آئے گا جب کمی دور نہیں ہوگی۔ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں سب اچھا بتایا گیا، ایک مشکل حالات بھی آئے گا اور تب کمی دور نہیں کی جائے گی، اور وہ کمی پتہ کون سی ہے؟ دانیل کی کتاب میں آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ کلام میں دانیل کی کتاب میں واقعہ نظر آتا ہے جب مادی فارس کی حکومت کا آغاز ہوا تو کلام میں لکھا ہے بیلشزر غالباً شخص کا نام بادشاہ تھا، لکھا ہے اس نے ہیکل کے ظروف کو منگایا اور سر اس میں کیا کی؟ مینوشی، مقدس چیز کو کیا کیا؟ ناپاک کیا۔ اور کلام میں لکھا ہے پھر ایک آسمان سے خداوند کی طرف سے ایک ہاتھ ایک دیوار پر ظاہر ہوا اور اس پہ لکھا گیا منے تکیل و فرسین، یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور تو ترازو میں تولا گیا۔ ایک ہاتھ دیوار پر نظر آیا، شاید اتنا ہوگا، اور کچھ تحریر ہوا جسے کوئی پڑھ نہیں پایا، سمجھ نہیں پایا، بعد میں دانیل نے اس کی تفسیر کی اور وہ لکھا تھا منے تکیل و فرسین، یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور پتہ نہیں آپ کیوں نہیں کہنا چاہتے، ترازو میں تولا گیا اور کم اودڑ کٹ نکلا ہے نا۔ جب وہ ترازو میں تولے گا کبھی وقت آئے گا جب عدالت میں کھڑا کرے گا، آج کمی ہے تو دور کرے گا، لیکن تب اگر ہم تولے گئے اور کم نکلے تو سر پھر معذرت کے ساتھ پھر پورا نہیں۔ آج کمی ہے تو پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس سائیکل کو آج نہ پاک کیا ہے تو پاکیزگی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن وقت آئے گا تب اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر چیزیں درست نہیں ہوں گی۔ لیکن میں امید کرتا ہوں آج جب ہم خدا کے حضور ہیں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو قائم کریں، اور خوشی کے ساتھ جب اس آیت کو پڑھیں تو پھر آپ کہیں خداوند تو میرا چوپان ہے اور مجھے کمی